अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है कहानी के पीछे कहानी। यकीनन इसके नाम से ही कुछ दिलचस्पी झलक रही है और ये प्रोग्राम हमने पिछली ईद को किया था और उसका इतना शानदार फीडबैक आया कि फिर उसे हमने वीकली किया और आज फिर ईद ट्रांसमिशन में उसको लेकर आए हैं। दरअसल ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पढ़ने को सुनने को मिलते हैं और यकीन करें ऐसे वाक़यात कुरान मजीद में भी हैं, अहादीस में भी हैं, बुजुर्गों के वाक़यात भी हैं। जब पढ़ते जाते हैं तो अकल हैरान हो जाती है कि इसका नतीजा क्या होगा। जहन में एक नतीजा आना शुरू हो जाता है और बात उसके पीछे कुछ और निकलती है और बाज़ औक़ात वो बात बड़ी सबक आमूज़, बड़ी कमाल की होती है और बाज़ औक़ात उसके पीछे बड़ी दर्दनाक कहानी भी निकलती है। इस प्रोग्राम से हमें ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि फ़ैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, डिसीजन लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है हम जो देख रहे हैं वो नज़र जो आ रहा है कुछ और है और कहानी उसके पीछे कुछ और है। हमारे साथ माशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हैं, उनसे भी वाक़यात सुनेंगे। आज जिस पहले वाक़े से मैंने आज का प्रोग्राम शुरू करना है उस वाक़े का कमाल ये है कि वो कुरानी वाक़या है और उसकी हाईलाइट ये है कि 40 साल के वालिद साहब हैं, बड़ी अजीम हस्ती हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके बेटे 118 साल के हो जाते हैं। वालिद साहब की उम्र 40 साल है, बेटे 118 साल के हो जाते हैं और जी हाँ वो सगे वालिद हैं। और दूसरी बात यह कि उनके उन वालिद साहब के जो पोते पोतियां हैं वो भी उनसे उम्र में आगे बढ़ जाते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? ये कुरानी वाक़या है ना हैरत अंगेज़ बात। इंशाअल्लाह तफसील से ये वाक़या भी सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी अपने वाक़यात हमें सुनाएंगे। आइए नाज़रीन प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। माशाअल्लाह मुबल्लिगीन हमारे साथ मौजूद हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 100 से ज़ायद वाक़यात हैं और ये सारे के सारे वाक़यात पढ़ने वाले, समझने वाले और उससे मैसेज लेने वाले हैं। ज़ाहिर है ये वाक़यात बयान हुए तो रब्ब करीम ने कुरान में बयान किए और इसीलिए बयान हुए कि हम उसे पढ़ें भी और समझें भी और उससे सबक हासिल करें। पिछली कौमों के हालात कुरान में बयान करने की एक वजह मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि उन कौमों की जो मिस्टेक्स हुई जिनकी वजह से उन पर अजाब आए, हम वो मिस्टेक्स ना करें, अल्लाह की नाराज़ी वाले काम हम वो ना करें। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद में हमारी वो है जो कुरान पढ़ती नहीं है और कुरान ना पढ़ने की वजह से, ना समझने की वजह से जो कुरान ने हमें इंडिकेशंस दी, कुरान ने हमें वार्न किया, कुरान ने हमें समझाया, हम उससे महरूम रह जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है, जी हाँ, और ये भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है और ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। वाक़या बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर करके उसे बयान कर देता हूँ कि बख्त नसर जो था एक ऐसा शख्स था जिसने बैतुल मुक़द्दस और उस अजीम शहर, उस अजीम मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया और वहाँ पर अब तमाम लोगों को यूँ समझिए कि हलाक कर दिया गया, बड़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार कर लिए गए। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बख्त नसर की कैद से किसी तरह बाहर निकले और बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और शहर की वीरानी देखी तो आपकी ज़बान से बेसाख्ता निकला कि अल्लाह करीम इस वीरान और बर्बादी के बाद शहर को दोबारा कैसे आबाद करेगा। अब इसके बाद आप जब शहर के अंदर दाखिल हुए, जैसा सारा वीराना ही था, कुछ फल आपने तोड़कर तनावुल किए, अंगूरों का जो रस था वो निचोड़कर आपने उसे नोश फरमाया, बचे हुए फल अपनी झोली में डाल दिए, अंगूरों के शीरे को अपनी मुश्क में सेव कर लिया, बचा लिया और फिर अपने गधे को मजबूती के साथ जिस पर आप सवारी करते थे दरख्त के साथ बांध दिया और आप सो गए। मगर अल्लाह की शान देखें कि आप जब आराम करते हैं तो आपकी इसी नींद की हालत में वफात हो जाती है। जी हाँ, आपका इंतकाल हो जाता है और तकरीबन नाजरीन 100 साल तक आप जो है वो इस हालत में रहे। और अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों, यहाँ तक कि जिन और इंसान सबकी नज़रों से आपको छुपा दिया ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। और अल्लाह की शान देखें कि 70 साल के बाद तकरीबन अब एक और बादशाह वहाँ से गुजरा, मुल्क फारस का बादशाह। उसने बैतुल मुक़द्दस को आबाद करना शुरू किया, नई इमारतें बनाई, नए लोग आबाद किए, पूरा शहर कमाल तरीके से आबाद हो गया। 100 बरस के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अब दोबारा अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी अता फरमाता है, आपकी आँख खुलती है, आपने देखा तो आपका गधा मर चुका था और उसकी हड्डियाँ तक गल चुकी थी। 100 ईयर्स का वक्त गुजर चुका था ना। अच्छा, आपके सर के और दाढ़ी के बाल काले थे, यानी आपकी 40 ईयर्स की एज में आपने ये आराम किया था।
آپ جب 100 سال بعد جاگتے ہیں تب بھی آپ کی عمر مبارک ہوگی. قدرت کی شان دیکھیں, قدرت کا نظارہ دیکھیں. اب جو پھل آپ نے اپنی جھولی میں جو تھیلے میں رکھے تھے وہ پھل بھی پراپر ویسے ہی ہیں, جو انگوروں کا شیرہ ہے وہ بھی مشک میں ویسے کا ویسے ہی ہے. تو آپ نے سوچو بچار میں تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ میں صبح سویا ہوں اور شام کو اٹھ گیا ہوں عصر کے وقت میں. تو ارشاد فرمایا کہ آپ 100 سال تک یہاں پر رہے ہیں. ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے, اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں, کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالیے وہ ویسے کی ویسے سلامت ہیں. یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے, ایک ہی پیس آف دا لینڈ ہے. حضرت عزیر صحیح سلامت ہیں, آپ کا کھانا پینا جو ٹھیک ہے, اور گدھا جو ہے اس کا وہ گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے. پھر حضرت عزیر کو قدرت کا ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ اب دیکھیں اس گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اب ہڈیوں پر گوشت پوشت بھی آتا ہے, وہ گدھا کھڑا بھی ہو جاتا ہے, اپنی بولی بھی بولنے لگتا ہے. اب یہ ایک قدرت کا نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا, مگر جب آپ بیت المقدس کی طرف گئے کہ جس کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل بوجھل ہو گیا تھا, غمگین ہو گیا تھا, تو وہاں پھر سے آبادی ہے, پھر سے گھر بنے ہوئے ہیں, چہل پہل ہے. حضرت عزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے پرانے گھر کے پاس پہنچے تو ایک بوڑھی خاتون وہاں بیٹھی تھی جنہوں نے حضرت عزیر کو دیکھا تھا. حضرت عزیر نے جا کر ان سے پوچھا, کیونکہ ان کی بینائی آلموسٹ چلی گئی تھی, کہ آپ حضرت عزیر کو پہچانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عزیر تو 100 سال پہلے سے لاپتہ ہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ کہہ کر وہ رونے لگی. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اگر تم عزیر ہو تو عزیر کی ہر دعا قبول ہوتی تھی, تم دعا کرو میری بینائی آ جائے. تو حضرت عزیر نے دعا کی, اللہ اکبر, تو ایسا ہی ہوا. اور جب دعا کی تو بینائی بھی آنکھوں کی آ گئی, فالج بھی ٹھیک ہو گیا. تو اب جب اس عورت نے حضرت عزیر کو دیکھا تو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں, گواہی دیتی ہوں کہ یہی حضرت عزیر ہے. اب جب آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا تو آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو چکے تھے, کیونکہ ان کی لائف تو آگے بڑھ رہی تھی نا. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا تھا. آپ کے پوتے پوتی آپ کی عمر سے آگے بڑھ چکے تھے, مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ حضرت عزیر ہیں. اب لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو میرے والد صاحب, جو بیٹا تھا, کہتے ہیں میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا. آپ نے کرتا اتارا تو وہ مسا بھی موجود تھا. اب دوسری بات لوگوں نے کہی کہ حضرت عزیر وہ واحد شخصیت ہے جن کو پوری تورات یاد تھی, اور اب وقت نصر کے زمانے میں معاذ اللہ تمام تورات کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی تھی, اور جتنے تورات کے عالم تھے اور تورات کو جاننے والے تھے, 40,000 تورات کے عالموں کو اللہ اکبر چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا. آپ کوئی تورات یاد کرنے والا یا تورات کا حافظ نہیں ہے. اگر آپ حضرت عزیر ہے تو آپ کو تورات زبانی یاد ہوگی, آپ نے زبانی پڑھنا شروع کر دی, مگر کوئی کنفرمیشن کرنے والا نہیں تھا کہ یہ تورات پڑھ رہے ہیں. اب یہ الگ معاملہ کھڑا ہو گیا. تو اب اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اپنی انگوروں کی بیل کے نیچے ایک تورات کا نسخہ چھپا دیا تھا جب وقت نصر کے لوگ تمام تورات کو قبضہ کر رہے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس انگور کے باغ میں جا گئے اور وہاں سے جناب وہ تورات نکالی. حضرت عزیر جو تلاوت کرتے رہے, انہوں نے جب دیکھا تو حرف با حرف آپ درست تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور جناب یہ حیرت انگیز ماجرا اس قوم نے دیکھا. آپ نے دیکھا ایک کہانی کے پیچھے, ایک واقعے کے پیچھے ایک دوسرا کیسا کمال کا واقعہ نکلا. مگر ناظرین اس کہانی نے ایک اور رنگ لیا, اس واقعے نے ایک اور رنگ لیا جو اب دردناک پہلو ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر حضرت عزیر کی باتوں کو مان لیا جاتا, اور جس اللہ کی طرف وہ بلا رہے تھے, جس خدا کی وہ دعوت دے رہے تھے, انہیں اس کی طرف سب کو آ جانا چاہیے تھا. مگر جناب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پر ایسا پردہ آ جاتا ہے اور جہالت ایسی ہوتی ہے کہ اب اس قوم نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر یہی ہیں لیکن خدا کے یہ بیٹے ہیں, معاذ اللہ. اور یہی سے ناظرین یہ یہودیوں کا غلط اور مشرکانہ عقیدہ پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں, اور یہودی آج تک اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. اب یہ واقعہ آپ نے جو سنا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے اور اس کے تحت یہ واقعے کو پڑھیں گے تو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا. ہم شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ. دوران بیان ہمارے ساتھ میں کچھ تعارف بھی کرا دیتا ہوں. سارے مبلغین وہ ہیں جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ بہت پیار بھی کرتے ہیں. دائیں طرف ماشاءاللہ راشد بھائی ہیں, ہمارے فراز مدنی بھائی ہیں, میری بائیں طرف عمران بھائی, اسد بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں, اور پھر حاجی امین رکن شورا ماشاءاللہ انہوں نے ہماری خاص یوں سمجھیے کہ دعوت پر آج کرم فرمایا ہے. تو سب سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. میں شروع کروں گا راشد بھائی سے. راشد بھائی, حضرت عزیر کے اس واقعے سے اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ جا بجا قرآن اپنی قدرت کے نظارے بیان فرماتا ہے, اللہ کی قدرت کے نظارے بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر شے پر قادر ہے, ہر چاہنے پر قادر ہے,
جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے وہیں پر اس کے پیارے بندوں کا بھی گویا کہ ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ رب کے پیارے جب رب سے کچھ سوال کرتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی مراد کو پورا فرماتا ہے۔ جیسے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اسی سے تقریباً ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ نے مردے کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور جو حشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس سے متعلق جب رب کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور 4 پرندے آپ نے، بڑا تفصیلی واقعہ ہوا جی وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہیں، بالخصوص انبیاء ہیں، رب کی بارگاہ میں ان کی ایک وجاہت ہوتی ہے، اور عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام کا اکرام کریں، معاذ اللہ ان کو صرف انسان ہونے کی وجہ سے اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ عام بندہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے انبیاء چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک فینومینا بدقسمتی سے، ظاہر ہے کہ سارے لوگ نہیں لیکن بے ادبی کے لحاظ سے، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کہنا کیسا؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خواہش پر اللہ کریم اپنی قدرت کے ایسے سے نظارے دکھاتا ہے، اور اگر ہم صرف اسی ٹاپک کو لے کے چلے تو نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہوں گے۔ جی قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے جب اوصاف بیان کیے تو ایک ان کا وصف یہ بھی بیان کیا کہ یہ رب کی بارگاہ میں وجی ہیں، وجاہت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا خاص مرتبہ ہے۔ آپ شفاعت کا جو منصب ہے اس کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے جو شفاعت کریں گے تو معاذ اللہ یہ کوئی دھونس کی شفاعت نہیں ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو بخشنا نہ چاہے تو انبیاء سفارش کر کے بخشوائیں، وہاں بھی ایک شفاعت کی قسم بیان کی جاتی ہے، شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالوجاہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ رب کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتا ہے، ایسی عزت رکھتا ہے کہ اس مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے۔ اچھا، یہ تو پھر صرف انبیاء کے لیے بھی نہ ہوا نا، یعنی قیامت کے دن تو اولیاء بھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بھی، یہ سب شفاعت کریں گے، اور جس کا جیسا مرتبہ ہوگا اس کو یہ مقام دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ معجزے کا بیان ہوا نا، اللہ کی قدرت ہے اور نبی کا معجزہ ہے۔ اس میں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب تک وہ اپنے سے کسی کو بڑا نہیں سمجھے گا اس کو فالو نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر جو بھی سیلیبریٹی بنتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، وہ پلیئر ہو، کچھ نہ کچھ اس میں اسپیشل ہوگا۔ کوئی بھی قوم کا بڑا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ اسپیشل، ورنہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی میں اور دونوں جب برابر ہیں تو میں اس کو کیوں فالو کروں؟ صحیح ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے۔ تو اب جب کوئی شخص جو بظاہر بشر ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نکاح بھی کر رہا ہے، اس کے بھی اولاد ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، اس پر بھی بیماری کے آثار ہوتے ہیں، اور وہ کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ کیوں مانیں؟ اچھا، اس پر اللہ پاک ان کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور وہ معجزہ ہی اور دلائل کے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک وسوسہ بھی ہوتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار فلاں مذہب کا ماننے والا بھی تو عجیب و غریب چیزیں جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، تو کیا؟ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا اور اس کو سب سے اعظم المعجزات بھی قرار دیا گیا، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ یعنی ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی جو دلیل آج کے زمانے میں موجود ہے وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اس کی کوئی مثل لا ہی نہیں سکتا، تو مثل اس کی نہیں لا سکتا۔ یعنی کہ اگر یہ مخلوق کا کلام ہو، رب کا کلام نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ قادر الکلام تو دنیا میں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے بڑے معجزات میں شمار کیا گیا کہ بقیہ معجزات جیسے عزیر علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، ختم ہو گیا، دیگر معجزات بھی اپنے زمانے میں اپنے وقت میں ظاہر ہوئے اور پھر وہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھا۔ قیامت تک کے لیے آج مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے کمالات کے ساتھ ساتھ ایک کمال جو اس کی حفاظت کا انتظام ہے، یعنی اتنے کروڑوں سینوں میں اس کا محفوظ ہونا، اور ابھی تراویح میں آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ زبر زیر پیش کی بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو پیچھے سے لقمہ، اور بعض اوقات تو کوئی سامع صاحب بھی غلطی کر دے تو کوئی اور حافظ صاحب لقمہ دے دیں گے کہ حضرت یہ یہاں، یعنی کیا خوبصورت یہ قدرت کا شاہکار ہے، معجزہ ہے نا۔ اچھا، یہ بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہے، یعنی کہ دلائل کے اعتبار سے بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب ہے بھی نہیں اور ہو نہیں سکتی۔ اچھا، یہ کتنی بڑی ایک معقول وجہ ہے کہ
کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا کے اندر، سینکڑوں ہزاروں مذاہب ہیں، نہ کوئی مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ثابت ہو جاتا ایسا ہی ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مثل جو ہے ایک آیت یا ایک سورت بھی کوئی کتنی آسمانی کتابیں ہیں جن کے اندر تحریف اور اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر قرآن الحمدللہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا۔ ناظرین، آپ نے قرآنی واقعہ سنا، چلے ایک نیت ساتھ کر لیں، رمضان چلا گیا ہے مگر قرآن سے تعلق ہمارا رہنا چاہیے۔ اور آج اس پروگرام میں پہلے واقعے سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنے انٹرسٹنگ، کتنے تاریخی، اور یقین کریں اگر ہم سارے مل کر صرف قرآنی واقعات ہی بیان کرتے رہے تو بندہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا کیا مطلب واقعات ہیں۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے بھی بتا رہا تھا، آج یمین بھی ماشاءاللہ آڈیو ریکارڈنگ کرواتے ہیں، تھوڑی سی مجھے بھی موقع ملتا ہے تفسیر کی ریکارڈنگ کا، تو کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے ایک ٹائم سیٹ کیا نا کہ بھائی آج 25 آیتیں ریکارڈ کریں گے، آج 30 آیتیں کریں گے، یا آج آدھا گھنٹہ ریکارڈنگ کریں گے، مگر ریکارڈنگ کرتے کرتے کسی ایسے واقعے میں داخل ہو گئے کہ اب جی نہیں چاہ رہا اس کو بند کریں، یار آگے بات کیا ہوگی، اگلے واقعے کا اگلا سٹیپ کیا ہوا، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہوا، اس نے یہ کہا تو سامنے والے نے جواب کیا دیا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی اب ٹائم بھلے ہو گیا ہے، پہلے یہ واقعہ کیونکہ ہم نے اس کو ریکارڈ کرتے تاکہ اس بہانے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ یعنی قرآن کی جو اٹریکشن ہے نا وہ آپ کے دلوں کو کھینچ لے گی، اور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا جو تفسیر قرآن پڑھنے والے کہ پڑھتے پڑھتے بندہ کہتا ہے نہیں یار جب تک یہ بات پوری نہیں ہوگی نا میں نے قرآن کو نہیں رکھنا۔ کیا فرمائیں گے؟ یہ سب ماشاءاللہ یہی بات آپ کی جو ماشاءاللہ گفتگو ہے اس میں یہی تھا کہ یہ قرآن تو ایک تو سمجھنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ اس سے پڑھیں بھی آئے ہے تب بھی اس سے دلوں کا زنگ دور ہو، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ قرآن سے ہمارا ایک تعلق قائم ہوا تھا تو غیر رمضان میں بھی تلاوت قرآن، سبحان اللہ، اس کو بھی اپنا ایک اچھا میں اس میں نا ایک اور بات ایڈ کروں گا، جو مفتی ہمارے امیر اہل سنت ہے نا یہ حکیم الامت بھی ہیں، یہ نباز ہیں۔ مجھے اس سے یہ امیر اہل سنت کی حکمت ہے نا اب سمجھ آئی بہت دیر بعد، یہ جو 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہے نا، آپ کسی کو 30 آیتیں پڑھو، 30 آیتیں مطلب شروع ہی نہیں کرے گا، یعنی آپ 3 آیتوں والوں کو کئیوں کو پوچھے کہ وہ 3 آیتیں پڑھنے بیٹھے ہوں گے کہ نہیں یار یہ واقعہ تو پورا ہونا چاہیے، یہ بات تو بہت 10 آیتیں 15 آیتیں۔ مجھے اس سے ایک بات کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی ہوا یہ کہ نگران شورا اور ہم گئے، یہ شاید وہ شخصیت یہاں آئے تھے یا ہم امارات میں ملے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے بزنس مین ہے، تو نگران باتوں میں ذرا اچھی دوستی ہو گئی، تو باتوں میں بات ہوئی، نگران شورا فرمایا آپ قرآن کا کیا معمول ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن تو میں نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا ایسا کریں آپ صبح جب آفس سے نکلتے ہیں تو شاور وغیرہ لے کر نکلتے ہوں گے، وضو تو ہوتا ہے، کہا بس آپ قرآن کو چوم کے جایا کریں، جب بھی جائے نا قرآن کو چوم کے آفس جایا کریں۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ اچھا میں تھوڑی دیر سوچوں یار یہ کیا، نگران شورا نے ایک آیت تو کہنی چاہیے تھی، اتنا آسان کر دیا انہوں نے، کہانی کے پیچھے کہانی تھی وہ۔ آپ یقین کریں کچھ دنوں بعد وہ بندے سے پھر ملاقات ہوئی، کہتا ہے یار آپ کمال آدمی ہو یار۔ بولا کیوں؟ بولا یار میں 3-4 دن تو چوم کے گیا، پھر شرم آئی کہ یار قرآن کھول کے تو دیکھو، تو بولا میں روز کچھ پڑھنے لگ گیا ہوں۔ تو یہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، اور باقی قرآن آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اچھا عبداللہ بھائی وہ مقناطیس ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد آپ کو آ جائے گی کہ وہ جیسے کسی مرحوم کا ایصال ثواب کا دن ہوتا ہے، ہاں اچھا ہم میسج کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی برسی ہے، ہاں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا۔ اچھا امیر رسول کا کیا میسج؟ امیر رسول نے کہا کہ ایک درود پاک پڑھ کے میری بہن کو ایصال ثواب کرو۔ اب آپ بتائیں کہ یہ مطلب ایک حکمت عملی کو ہاتھوں ہاتھ پڑھ کے فوراً ہاں لاکھوں لوگ پڑھ لیں گے نا، ورنہ پھر ابھی میں تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، ٹائم نکالوں گا۔ تو بہرحال کمال کی بات ہے، چلے قرآن سے بات سٹارٹ ہوئی ہے تو پہلی انٹینشن پہلی نیت تو سب کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں، اور پھر جو ماشاءاللہ تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی، صراط الجنان موسٹ ایزیسٹ تفسیر قرآن، بہت آسان اردو میں ہے۔ اب طویل تفسیر جو پڑھنے کے شوقین ہیں ان کے لیے بھی آپشن آ گیا، 2 جلدوں پر مختصر تفسیر قرآن، تعلیم القرآن بھی مفتی قاسم صاحب نے ہمیں عطا کر دی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ تو بہت شارٹ ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ تفسیر قرآن انگلش میں بھی میسر ہے، مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے ہمیں تحفہ دیا ہے، وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے لگے ہاتھوں عید کے دن ہیں، مفتی حمیدی صاحب کے لیے خاص دعا بھی فرمائے، کافی شدید بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چلیں پھر جی فراز بھائی ضرور ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ ان واقعات کو صرف پڑھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء سے کلام کس طرح، آپ صرف اسی واقعے کو جو راشد بھائی نے بھی بتایا، اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، یعنی آپ انداز دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ابھی حق الیقین حاصل نہیں ہوا؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بلا یا اللہ یقیناً مجھے یقین تو ہے لیکن مجھے حق الیقین والی کیفیت عطا فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا، وہ حق الیقین دکھایا، ان کو آنکھوں سے وہ سارے مناظر دکھائے۔ اسی طرح یہ تینوں واقعات، یہ والا عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور نمرود والا واقعہ، وہ تینوں واقعات ایک ساتھ ہیں۔
اس سے جو اوپر والا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پر بھی اللہ کریم نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، یعنی آپ انداز دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرنے کا کہ اے عزیر تم کتنا رہے؟ انہوں نے کہا کہ لبثت یوما و بعد یوم، میں تو صرف ایک دن ہی رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے ان کی اصلاح فرماتے ہیں، فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کا مقام ہی ہوتا ہے کہ وہ جو عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر آپ قرآن کے واقعات دیکھیں تو جہاں سابقہ انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے والا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس عذاب کو ٹال دے، لیکن وہاں مفسرین نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے تو یہ انبیاء کا مقام ہی ہوتا ہے کہ چونکہ بات اٹل تھی، عذاب آنا ہی آنا تھا، تو انبیاء علیہ السلام کو اس پر گفتگو کرنے سے اس لیے روک دیا جاتا تھا کہ آپ اگر اس پر کلام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لازمی پوری فرمائے گا۔ تو یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا جو مقام ہے، یہ سارے واقعات سے ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ حاجی صاحب یہاں وہ قرآن سے جو دلچسپی والا معاملہ ہے اس پر میں ایک بات ذکر کروں گا۔ قرآن کی وہ ترتیب جو لوح محفوظ میں تھی، جو کہ آج ہمارے موجودہ مصحف میں ہے آیات کی صورتوں کی، یہ ہے ترتیب توقیفی، اور ایک ہے ترتیب نزول جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً حاجت کے تحت آیات اور صورتوں کا نزول ہوتا رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے اور پھر آگے چل کر صحابہ کرام کے عادل اور دین کے معاملے میں قرآن و حدیث کو اور دین کو آگے پہنچانے میں با اعتماد ہونے اور عادل ہونے کا کیسا نظارہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو ترتیب تھی، ترتیب نزول اس کے بالکل برعکس تھی، یعنی تقدیم و تاخیر موجود تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بیان فرمائی وہ لوح محفوظ والی تھی۔ پھر صحابہ کرام جو متفرق طور پر مختلف اوقات میں مختلف چیزوں پر وہ آیتیں لکھا کرتے تھے، جب انہوں نے خلفائے راشدین کے ادوار میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا تو وہی ترتیب برقرار رکھی۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو مفسرین کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت ہوتی ہے، پہلے والی آیت اور بعد والی آیت سے اس کا ربط بیان کرتے ہیں کہ اس کا اس آیت سے اور بعد والی آیت سے کیا ربط ہے۔ تو ان آیتوں کا بالکل ایک ساتھ مربوط ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا، اور معنوی اعتبار سے دیکھیں اور تاثیر کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یک بارگی ہی یہ کلام نازل ہوا ہے، حالانکہ یہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی کیسی مطلب شاندار امت کے لیے احسان ہے کہ قرآن مجید کو کس خوبصورت اور امانت داری کے ساتھ آپ نے پہنچایا، اور پھر صحابہ کرام نے اس امانت کا کیسا حق ادا کیا۔ حافظہ کیسا ہوگا، یہ کمال ہے جناب۔ نزول قرآن پر ہی اگر بات کی جائے اور اس کی ترتیب پر بات کی جائے، جس طرح میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، نزول کی ترتیب اور ہے اور اس کے بعد جو ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں یہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی آج آپ کون سا واقعہ بیان کریں گے؟ جی میں واقعی